बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद हैं। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन की कोई परवाह नहीं, APC कर लें, इस्तीफ़े दे दें, हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, दोबारा इंतखाबात होते हैं तो ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आएंगे। लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ बुज़दार साहब की हुकूमत से जो रेप केस है उसका मुजरिम ही इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद नहीं पकड़ा जा रहा। पेशावर में BRT बसें स्टेशन पर मुंजमद खड़ी हैं। फैसलाबाद जैसे बड़े सनती शहर में तंजीम साजी हो रही है। और कराची की अगर बात करें तो वहाँ कराची के अवाम के हकूक़ के लिए और कराची के मसाइल के हल के लिए रैलीज़ निकाली जा रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली हमने देखी और उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि कराची सूबा तो बनेगा, नाम तुम रख लो, जोग्राफिया हम तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सूबा बनाने के अलावा कराची के मसाइल का कोई हल नहीं है। आज जमात इस्लामी की रैली हुई, मुस्तफ़ा कमाल की ऑन दी अदर हैंड हमने देखा पाक सरजमीन पार्टी, उन्होंने भी उनकी भी जानिब से तकरीर हुई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि कराची के अवाम को उनके हकूक़ दिए जाएं। कराची के हवाले से मईशत की बात की गई कि पाकिस्तान की तारीख़ में कराची की मईशत इतनी तबाह नहीं हुई जितनी अब हो रही है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है कि कराची के मसाइल पर बात तो सभी सियासी जमातें करती हैं, वफाकी हुकूमत ने भी की, सिंध की हुकूमत की तरफ से भी ऐसे ही बयानात आते हैं, लेकिन कराची के मसाइल पर कमेटी का जो खेल है वो जारी है। पहली कमेटी इस हवाले से 10 सितंबर 2019 को बनाई गई, जब ये कहा गया कि जनाब कराची के जो मसाइल हैं वो फौरी हल तलब हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी का ऐलान किया, जिसमें वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम जो थे वो सरबराह थे और उनकी ज़ेर निगरानी ये सब काम होना था। फिर 9 महीने के बाद 10 जुलाई 2020 को अगेन ये कहा गया कि जनाब कराची को अंधेरों से निकालने के लिए कमेटी बनाई जाए और बिजली के हवाले से उन्होंने कहा ये खुसूसी कमेटी बनेगी। वज़ीर आज़म साहब ने बनाई, इसमें असद उमर साहब, खुसूसी मुशीर शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शामिल थे। दोबारा सवाल हुआ कि कराची को कैसे तब्दील किया जाए। फिर ख्याल आया कि कराची के मसाइल तो जू के तू हैं, तो 20 अगस्त 2020 को वफाक और सिंध की 6 रुकनी मुशावरती कमेटी कायम कर दी गई। फिर ये कहा गया कि जनाब कराची के मसाइल का जायज़ा लेंगे और हल तजवीज़ करेंगे। इस कमेटी में वज़ीर आला सिंध समेत वफाकी वज़रा भी शामिल थे। 30 अगस्त 2020 को गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची की तकदीर बदलने के लिए एक और कमेटी बना दी और 6 सितंबर 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आए और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उस हवाले से एक कमेटी उन्होंने भी बना दी और इसके बाद सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया और जिसका ज़िम्मा ये था कि 1100 अरब जो ऐलान हुआ है कराची पैकेज का, उसकी कराची पैकेज की निगरानी जो है वो की जाए, तो ये उसका मकसद था। तो कमेटीज़ पे कमेटीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन मसाइल जो कि तू हैं। आज फिर से कराची के अंदर उनका बड़ा तस्करा हुआ, इसी पर पहले बात करते हैं। उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने सिंध असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मज़हर अब्बास साहब से, उनके तज्ज़िये से। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि अब फिर हम देख रहे हैं कि रैलीज़ जमात इस्लामी की भी, PSP की भी, MQM की भी कराची में हो रही हैं। एक तरफ सूबे का मुतालबा है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को कहा जा रहा है कि इस जानिब तवज्जो दें। सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी तनकीद हो रही है। कमेटीज़ पे कमेटीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले बड़े अरसे से बनाई जा रही हैं। क्या मामला वाकई हल की जानिब जाता दिखाई दे रहा है आपको? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, आप उसके बाद जो आखिरी कमेटी बनी थी उसके बाद 4 और कमेटी बनी है। अगर आप खेल में हो, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके लिए जो एक मरकजी इम्प्लीमेंटेशन वाली कमेटी थी, उसके बाद एक प्रोविंशियल कमेटी बनी जो हाई पावर्ड कमेटी है प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर की सरबराही में, और जिसका इजलास गालिबन पहला इजलास कल होने जा रहा है। और उसके बाद भी उसी कमेटी ने 3 और कमेटियां नीचे बनाई हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इतनी कमेटीज के बाद, और एक और कमेटी भी है जो नजीब हारून साहब PTI के जिसकी सदारत कर रहे हैं, वो भी बना दी गई। मैं उसी पे आ रहा हूँ और मेरा ख्याल है इन सब कमेटियों के ऊपर भी एक कमेटी बना देनी चाहिए।
تاکہ پتہ چلے کہ ان کمیٹیوں نے کام کیا. بہرحال ان شارٹ یہ کہ ابھی بلدیاتی الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو میری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سال تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے. اب یہ جو ریلیز وغیرہ ہیں اس میں تیزی آئے گی. آج کی ریلی بھی اچھی تھی, جماعت اسلامی والوں نے اچھی ریلی نکالی. بنیادی سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ کراچی کو اس کے حقوق دیے جائیں, لیکن لگ نہیں رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ کراچی میں اس ٹرانسفارمیشن پلان کے نتیجے میں بہت سی چیزیں شاید ہو جائیں, کیونکہ اس وقت سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں جو ان کے اختلاف تھے اس پہ انہوں وہ ریزالو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے اور کراچی کو یا بلدیاتی اداروں کو امپاورڈ کرنے کی بات آتی ہے, تو نظر یہ آتا ہے کہ چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, وفاقی حکومت ہو, یہ ول نہیں پائی جاتی. اور لگتا یہ ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو کراچی کو جو ہے وہ رن کرنا چاہتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے تھرو نہیں رن کرنا چاہتے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آگے چل کے اور پیچیدہ ہوگا. اب جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہاں سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جب سینسس کے نتائج کا اعلان ہوگا, نوٹیفائی ہوگا, اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوں گی, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. تو ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن جب بھی ہوں گے, جو بھی میئر منتخب ہوگا اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پہلی چیز یہ کہ وہ 34% کراچی کا میئر ہوگا. اس کو خدا کے لیے ہم پورے کراچی کا میئر نہ کہا کریں. ہم اکثر کہا کرتے ہیں, یہی غلطی کرتے ہیں, کراچی کا میئر, یہ کراچی کے میئر ہیں. یہ کراچی کے میئر نہیں ہوتے, یہ 34% کراچی کے میئر ہوتے ہیں. میجورٹی جو شہر کا ہولڈ ہے وہ کسی اور ایجنسیز کے پاس ہے, کہ وفاقی حکومت کے ماتحت ایجنسیز ہیں, کنٹونمنٹ ہے, ڈی ایچ اے ہے, کے پی ٹی ہے, ریلوے ہے, اور یہی بنیاد ہے مسائل کی. میئر کراچی جو ہے وہ کراچی کا میئر نہیں, 34% حصے کا میئر ہے کراچی کے. آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات آپ کو اس سال ایٹ لیسٹ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اسامہ قادری صاحب, آپ جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی ہے اس پہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ اس سال نظر نہیں آ رہے. سینسس کا مطالبہ MQM کا جو ہے اس پہ کوئی سنوائی ہوتی دکھائی دے رہی؟ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. دیکھیں, کراچی کے مسئلے کا حل جو ہے وہ اب تو زبان زد عام ہو چکا ہے کہ اب نہ صرف MQM بلکہ دیگر وہ جماعتیں ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اب ہر طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے, کراچی شہر کو اس کا حق دیا جائے, اور وہاں کے شہریوں کو وہ بنیادی سہولتیں, وہ تمام چیزیں دی جائیں, کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ اس ملک کو پالتا ہے, اس ملک کو چلاتا ہے. اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جیسا ابھی مظہر عباس صاحب نے بھی کہی ہے کہ جب تک کراچی کو انتظامی بنیادوں کے اوپر اس کے حقوق نہیں دیے جائیں گے, یہ مسائل اسی طرح سے چلتے رہیں گے, اور اس میں نقصان کراچی شہر کا نہیں ہے, صوبے کا نہیں, بلکہ اس ملک کا نقصان ہے. اب آج گزشتہ 2 دن قبل جو MQM نے اپنی ریلی نکالی, اس میں برملا طور پر کراچی میں کے اس میں MQM کے کارکنان ہی شامل نہیں تھے, بلکہ عوامی سطح پر وہ ایک ریلی تھی جو عوام نے نکالی اور عوام کے مطالبے پر وہ نکالی گئی. لہذا اب یہ بات جو ہے زبان زد عام ہو چکی ہے کہ سندھ کے مسائل کا حل صرف اب اس بات پر ہے کہ وہ جو ہے وہ کراچی کو صوبے کی بات میں نہیں کر رہا, بلکہ انتظامی یونٹ کی بات کرتا ہوں میں. اچھا, اب انتظامی یونٹ کے لیے جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس دن بات کی کہ جی کراچی صوبہ تو بن کے رہے گا, نام تم رکھ لو, جغرافیہ ہم بتائیں گے. دیکھیے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خالد مقبول صاحب نے بات کی, اس کے بیک گراؤنڈ میں جو واضح طور پر یہ کہانی ہے کہ جو متروکہ سندھ کی بات ہے, جو آج کراچی کے عوامی سطح پر ہر بچے کے منہ پر ہے کہ جو متروکہ سندھ کی زمین بنتی ہے اور جو ان لوگوں کی ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے, اس کا فیصلہ کیا جائے. ہمیں جو ہے کراچی صوبے کی نہیں بلکہ انتظامی یونٹ کی, انتظامی یونٹ کے ساتھ جو ہے وہ متروکہ سندھ کی زمین جو سندھ کے 24 شہروں پر مشتمل تھی, جس میں سے سندھ کے جاگیردار وڈیرے غاصب نسل پرست لوگوں نے سندھ کی اس متروکہ زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا, اور 22 شہروں میں سے تمام لوگوں کو نکال کر اس جائیداد کے اوپر قبضہ کیا. اب وہ متروکہ زمین کیا تھی؟ وہ متروکہ زمین یہ تھی کہ جی وہاں سے ہجرت کر کے جب ہم آئے تھے تو ہماری زمین جائیداد
ہمارے کارخانے، ہمارے محلات، ہماری دکانیں، ہمارے کارخانے، وہ تمام چیزیں یہاں سے جانے والے ہندوؤں کو دے دی گئی. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو اس زمین کے اوپر وہ ناجائز قابضین قابض ہو گئے، سندھ کا نسل پرست وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کراچی اور حیدرآباد تک محدود ہو گئے تو گزشتہ 10 سال میں انہوں نے جو ہے اس آڑ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے جن 2 شہروں میں آ کر وہ مہاجرین یا کراچی کے شہری جو محدود ہو گئے تھے ان کو بھی وہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایک نیا یہ سلسلہ اپنایا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران کراچی شہر کے لوگوں کو انہوں نے گٹر لائن میں، پانی میں اور جو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل ہیں اس میں دھکیل دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی شہر دیتا کیا ہے. تو کراچی شہر نے گزشتہ 19-20 کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو سندھ حکومت نے ریونیو جمع کیا ہے وہ 235 ارب روپے جمع کیا. ٹھیک ہے، اور اس میں 210 ارب روپے اسلامی کی ریلی میں بھی بات ہوئی، آپ کی ریلی میں بھی بات ہوئی کہ وہ صوبہ جو سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتا ہے، پوری اکانومی ملک کی اس شہر سے چل رہی، کراچی سے چل رہی ہے، تو وہاں کے عوام کو حقوق نہیں دیے جا رہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ معذرت، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، میں چاہ رہی ہوں آپ اپنی بات پہلے مکمل کر لیجئے. دیکھیے، یہ تو حقیقت ہے کہ 2017 کے جو سینسس ہوئے ہیں اس میں تمام جماعتوں کو بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. اگر ہم صرف کراچی کا حوالہ لے لیں تو کراچی کی آبادی کو 1.5 کروڑ دکھایا گیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ سے زیادہ ہے آبادی. پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے مسائل ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ the census itself is controversial. دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونی ضروری ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، اور وہ اس وقت کر سکے گا جب سینسس کے آفیشیلی ریزلٹس نوٹیفائی ہوں گے اور گیزٹ ہوں گے. وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اب وفاق میں کیا مسئلات ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ تحفظات ہیں کراچی کی سینسس کے اوپر، اور وہ اب ان کے اتحادی ہیں، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی نہیں کر رہی ہے. تو یہ صرف مسئلہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آ رہا، آئی تھنک میجرلی ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کمیٹیز کی بات کی اور مظہر صاحب نے بھی کمیٹیز کی بات کی. دیکھیے، میں تو کمیٹی میں بلیو نہیں کرتی. جتنی زیادہ، جو جسے کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth، جب کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک فرد کافی ہوتا ہے. وہ اگر انسٹرکشن دے اور گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، کوآرڈینیشن وفاق اور صوبے کے درمیان ضرور کوآرڈینیشن کے لیے کوئی ایک باڈی یا ایک شخص یا آپ کو ایک کمیٹی بنا دیں. لیکن نجیب صاحب کے نیچے کمیٹی، پروونشل کمیٹی، فیڈرل کمیٹی، کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی، یہ کھچڑی بن جائے گی. اور مجھے نہیں پتا کہ اب تک کسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ میئر جو ہیں کراچی کے وہ 34% حصے کے میئر ہوتے ہیں. باقی تو ظاہری بات ہے کچھ زیادہ سندھ حکومت آ جاتی ہے، پھر آپ کی کینٹونمنٹ آ جاتی ہے، آپ کی پاکستان ریلویز آ جاتی ہے، سول، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو نہ پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت ہے نہ میئر کے ماتحت. لیکن 34% حصہ بھی 34% حصہ ہے. اٹس اے بگ ایریا، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر وہ 34% کراچی کے حصے کے جو میئر ہیں اگر وہی اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، ہر کوئی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر لے، تو پرابلم کہیں نہیں آئے گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی ہمیں سب سے زیادہ اختیار ہوں. I should be one and all. 1100 ارب پیکج میں سے کیا واقعی کراچی کے عوام کے لیے کام شروع ہو گیا ہے؟ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سوال مظہر عباس صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے کر کے گئی تھی، پہلے اس کا جواب دے دیں پھر میں اچھا مظہر عباس صاحب کی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. نقوی صاحب یہ فرمائیے گا سر، ہم ابھی کراچی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ جی مختلف کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، کوئی پروگریس ہوئی ہے؟ یہ جو 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا گیا جو کہ اوبویسلی وفاق اور سندھ دونوں کے تعاون سے ہے، دونوں کی اس میں شراکت داری ہے، اس پہ کیا پروگریس ابھی تک ہوئی ہے؟ میرے خیال سے پروگریس ہو رہی ہے اس کے اندر، اس سے کہ سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے منگو پیر کے ماری پور کی روڈ کا افتتاح وزیر اعلیٰ نے کیا،
تو وہ روڈ بھی اس پیکج کا حصہ ہے. اسی طریقے سے وفاق کے اندر بھی جو میٹنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ K4 کی لائن جو کہ وفاق نے کرنی ہے اس کا کام وابڈا کو دیا جائے. پاکستان ریلوے جو ہے باقاعدہ فیزیبلٹی کراچی سرکولر ریلوے کی شروع کر چکی ہے, اور نالوں کی صفائی کے کام کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ پہلے اس کی انجینئرنگ اور پلاننگ ہے اور بڑی تیزی سے کام ان پہ شروع ہوا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک خوش آئند دن ہوگا کہ وہ پروونشل کمیٹی آن امپلیمنٹیشن کا اجلاس ہے PCIC کا, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آگاہی ہو جائے گی عوام کو کہ کون کون سے منصوبے وفاق کر رہی ہے اور کون کون سے صوبہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد کون کون سی سڑکیں وفاق بنا رہی ہے, کون کون سی صوبہ کر رہا ہے. گرین لائن میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اہم پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر تیزی سے کام ہوگا, اور انشاءاللہ شہر کراچی جو ہے اگلے سال کے وسط تک اس میں گرین لائن کی بسز پہ سفر کر سکے گا, اور یہ پہلا PRT کوریڈور کراچی کا کھل جائے گا انشاءاللہ. تو میں پر امید ہوں کہ یہ جو کچھ بھی پیکج ہے اس کے اندر مثلا جو ماضی میں کچھ نہیں ہو رہا تھا, اب جب وہ اتنی توجہ کا مرکز بنے گا تو وہ اتنی اسکروٹنی کہ یہ ہر مہینے میرے خیال سے جب اس کی بریفنگ ہوگی تو یہ پروگرامز کی زینت بنتا رہے گا, ڈسکشن بنتا رہے گا, اور اگر اس کے اندر کوئی کام نہیں کیا گیا تو وفاق اور صوبائی حکومت دونوں کی باز پرش عوام بھی کریں گے, میڈیا بھی کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام جو ہیں باشعور ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. اور میں بہت پرامید, شیخ رشید صاحب بھی آئے ہوئے تھے جیلانی اسٹیشن کے باہر بات چیت کر رہے تھے, تو وہ بھی جو ہے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں. تو اچھی امید کریں گے تو اچھا ہوگا. بری آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, عوام بھی دیکھ رہے ہیں کراچی کے کہ جو ان سے کمٹمنٹ کی گئی اس پہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کافی حد تک پروگریس ہوئی ہے. قاضی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. بات یہ ہے کہ 1100 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ جب کراچی شہر کو آفت زدہ قرار دیا گیا تو اس وقت جو ہے اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے, اور اس پیکج میں آفت زدہ شہر قرار دینے کے بعد کیا کیا گیا. یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں کہ منگو پیر والی روڈ بنا دی جائے, یہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, یہ تو مستقل بنیادوں کے اوپر بجٹ بک میں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں 1100 ارب روپے کا پیکج جو ہے یہ عوام کے ساتھ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ شاید سندھ حکومت کی شمولیت کی وجہ سے وہ ایک گھناؤنا مذاق ہے. 1100 ارب روپے فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ سندھ حکومت کی شمولیت کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکی. اس میں سندھ حکومت کی جو شمولیت ہے تو اس میں ایک ملا جلا کر اس طرح سے کیا گیا ہے, ایک حصہ ان کا ہے اور ایک حصہ وفاق کا ہے. جی پہلے تو دعویٰ یہ کر دیا سندھ حکومت نے کہ 802 ارب روپے جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے اس پہ دیے جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ 802 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ بجٹ بک کا حصہ ہیں؟ بجٹ بک کے اندر جو انہوں نے 1100 ارب روپے کے وفاق نے اور سندھ حکومت کے اراکین نے مل کر جو کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنائیں, اور یہ جو کمیٹی ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو بنائی گئی اس میں یہ طے ہوا کہ 24 پروجیکٹ لائے جائیں گے. اچھا اس سے مجھے آپ بتائیے کیا سندھ حکومت کی بجٹ بک میں ان میں سے 6 پروجیکٹ تو وہ ہیں جو انہوں نے آلریڈی ان کی بجٹ بک میں موجود ہے, اور جو ان کے جو فنڈنگ کا جو خانہ ہے اس میں 0 لکھا ہوا ہے. 6 کا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. 8 پروجیکٹ جو ہیں ان میں جو لکھا گیا ہے اس میں جو ہے اربوں کے پروجیکٹ کے اوپر صرف پروجیکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اس میں سالہ سال سے وہ بجٹ بک میں رکھے جاتے ہیں, اور اس میں اربوں کے پروجیکٹ میں چند کروڑ روپے, کسی میں 3 کروڑ کسی میں 5 کروڑ روپے رکھ کر اس سلسلے کو آگے بڑھا دیا. اب یہ بتائیے مجھے کہ 250 ارب روپے جو ہے وہ چائنیز حکومت سے قرض لیا جا رہا ہے. اچھا باقی 285 ارب روپے شاید جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے سندھ حکومت اس 1100 ارب روپے میں دے گی. اب مجھے یہ بتائیے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب جو مذاق ہے یہ پہلے سے بجٹ بک میں موجود تھا, اس میں کچھ نیا نہیں ہے جو کہ اناؤنس کیا گیا کراچی کے لیے. لیکن چلیں یہی 1100 لگ تو جائے, کام تو کہیں سے تو شروع ہو. بجٹ بک والے پیسے ہی چلیں سمجھنے لگ گئے. ابھی جو ہے یہ جو گرین لائن پروجیکٹ کی بات کی گئی ہے تو کیا آپ ذرا وہاں پر جا
کے دیکھیے گرین لائن پروجیکٹ جو ہے وہ گزشتہ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا پروجیکٹ تھا. آج جو ہے وہ ہے اتنے تعطل کا شکار ہے, اور اس کی ناقص کام کی وجہ سے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے اب کافی اور مزید اخراجات مانگ رہا ہے. اب K4 کا منصوبہ جو ہے اس میں 60 ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم دیں گے. اب اس کا ایک پلان تیار کر کے بتائیں کہ 60 ارب روپے جو ہے وہ دے رہے ہیں تو وہ کس مد میں دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے منصوبے کو کتنے ٹائم میں مکمل کیا جائے گا. پہلے میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, آپ اب اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, کہ 1100 ارب روپے والی جو کہانی ہے, اوبیسلی فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ پروگریس ہے, کام شروع ہو گیا ہے, سندھ حکومت بھی یہی کہتی ہے, اسامہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس میں کچھ نیا نہیں ہے, یہ وہ پہلے والی رقم ہے جو بجٹ بک میں رکھی جاتی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ معاملہ چلے گا آگے؟ کیا واقعی کراچی کے عوام پر لگ جائیں گے 1100 ارب روپے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر نیا نہیں بھی ہے, کوئی چیز پرانی ہے اور وہ اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے. اگر سرکولر ریلوے چل جائے تو اس میں کیا حرج ہے. بالکل صحیح. اگر K4 کمپلیٹ ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ پیسہ کیسے لگے گا. اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 1 سال سے 3 سال تک کا پروجیکٹ ہے. میرے ڈاؤٹس ہیں کہ میرے ڈاؤٹس یہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, میرے ڈاؤٹس یہ ہیں کہ پیسہ آ بھی گیا تو پیسہ خرچ نہیں ہو پائے گا, جو ہماری صورتحال ہے. لیکن آن دا فیس آف اٹ اگر یہ پروجیکٹس اپنے تئیں 3 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, 1 سال کے اندر ہمیں اس کی فاسٹ پروگریس نظر آتی ہے اور گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں چیزیں, تو پھر ہم امید لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے ہو جائیں گی. سڑکیں بہتر ہو جائیں, کشادہ, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب شہر کو سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے آپ کو پیسے نہیں لگانے, آپ کو صرف سڑکیں کشادہ کرنی ہیں اور اس میں جو سروس روڈز ہیں, جو انکروچمنٹ ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اب انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے آج سارا الزام میرا خیال ہے ہم صرف ایک جماعت پہ, ایک گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے. کراچی سالہ سال کی خرابیوں کی جڑ ہے. سالہ سال خرابیوں کراچی میں کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئی ہیں. تھوڑا سا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی ڈس ایگری کرتے ہوئے, یہ نہیں, یہ لاجک ہی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں جی میئر آل پاورفل کیوں ہو. کیوں دنیا بھر میں میئر آل پاورفل نہیں ہوتے؟ کیوں دنیا بھر میں میٹروپولیٹن پولیس نہیں ہوا کرتی؟ یہ ہم نے یہیں کیوں یہ لاجک اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں جی ایک آدمی کے پاس پوری طاقت. وہ ایک آدمی نہیں ہوتا, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور فائنینشیل لوکل گورنمنٹ کی فائنینشیل, پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز یہ 18ویں ترمیم میں بھی درج ہیں. اور اگر 18ویں ترمیم نہیں بھی ہوتی تب بھی یہ پاکستان کی تمام برکتی سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو کا حصہ رہا ہے, دعوے کرتے رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آج اس لاجک کو کیوں جی 2001 کا جو قانون تھا, لوکل باڈی ایکٹ تھا, اس میں بہت زیادہ طاقت دے دی گئی تھی. تو اگر لوکل باڈیز کو طاقت دے دی گئی تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ پاکستان بھر کی لوکل باڈیز کو طاقت دی گئی ہے, نہ صرف کراچی کی لوکل باڈیز کو. یہ جو لاجک ہے یہ نہیں ہوتی کہ مقامی حکومتیں ایک امبریلا کے تحت ساری باڈیز آنی چاہیے تو شہر بہتر ہو پائے گا. شرمیلا صاحبہ ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے گا, کیونکہ ابھی انکروچمنٹ کی بات ہوئی اور یہ KCR کی بحالی کی بات ہوئی, کراچی سرکولر ریلوے کی. ابھی شیخ رشید صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا ہم نے 12 کلومیٹر جو ہے کام مکمل کر لی ہے, 30 کلومیٹر ابھی رہتا ہے مزید. اور وہ جو اصل ایشو انہوں نے کہا ہے کہ جی تجاوزات کا معاملہ ہے وہ ہر حال میں ہم نے گرانی ہے کیونکہ ہم پر سپریم کورٹ کا بہت زیادہ دباؤ ہے, اور سندھ حکومت جو ہے ان لوگوں کو متبادل جگہ جو ہے وہ فراہم کرے. تو کیا اس حوالے سے سندھ حکومت نے کام شروع کر دیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو متبادل جگہ فراہم کی جا رہی ہے؟ دیکھیے ساتھیہ, اس میں 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو تو ہٹانا ہے, جس میں جو دکانیں ہیں یا کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز والے چیزیں ہیں ان کو تو گرا دیا گیا ہے.
لیکن جو رہائشی معاملات ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے کہ پہلے متبادل زمین دینی ہوگی اور متبادل زمین کے ساتھ اور ان کو گھر بنا کے دینے ہوں گے. اب ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بین بھی لگا ہوا ہے سندھ حکومت میں متبادل زمین دینے کا, تو یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے, ملٹیپل ایشوز. تو اس پہ حکومت سندھ تو کام کری, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو متبادل زمین نہیں دیں ہم ان کو بے گھر تو نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک اس کے لیے ہمیں عدالت بھی جانا ہوگا, وہاں بھی رجوع یعنی ایک طرف شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ تجاوزات گرانے کا ہم پہ بڑا دباؤ ہے, وہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا پھر یہ بھی بین لگا ہوا ہے کہ سندھ حکومت متبادل جگہ نہیں دے سکتی. آلٹرنیٹ لینڈ الاٹ کرنے پہ سپریم کورٹ کا کئی سال پہلے کا ایک بین لگا ہوا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں, ایون چیف منسٹر نہیں کر سکتا یہ کام. تو یہ ایک ایشو ہے. میرے خیال ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے, مظہر عباس صاحب جانتے ہوں گے, یہ میرے خیال ہے جو میرے ایم کے ایم کے بھائی ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے حل تو نکالنا ہے نا, there has to be a way out. تو اس کے اندر اگین یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے, شاید یہ کوارڈینیشن کمیٹی اس مد میں بھی کچھ مدد کر سکے, مثبت ثابت ہو سکے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے KCR کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. شیخ رشید صاحب تو بیان دے رہے ہیں, میں آج سن رہی تھی, کہہ رہے تھے میں 15 دن بعد آؤں گا, پروگریس لوں گا. اور یہ بھی جو پریشر آیا ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ تجاوزات ہٹائیں, ہر حال میں ہٹائیں, ورنہ پہلے تو اس کے اوپر ایسا کوئی وفاق کی طرف سے تو کسی قسم کا کوئی بیانیہ یا کوئی اس قسم کی کوئی پیش رفت نہیں آ رہی تھی, نہ ہماری مدد کو آ رہے تھے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز سعدیہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی مظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں میٹروپولیٹن پولیس ہوتی ہے, دنیا بھر کے اندر جو ہے میئر اور پاورفل ہوتے ہیں, ان کے ڈائنامکس ہی کچھ اور ہیں. وہ تو پھر میئر جب الیکٹ کرتے ہیں تو میئر کی تنخواہ بھی وہ دیتے ہیں, اور پھر میئر ان کے ایک ایک بندے کے گھر جا کے اکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے. ان کی جو پولیس ہوتی ہے وہ بھی کمیونٹی الیکٹ کرتی ہے, اس کی تنخواہ بھی وہ دیتی ہے. تو ہمارے یہاں تو پھر وہ سسٹم بنائے نا, وہ سسٹم چینج کر دیں. اور اگر ایک غلطی ہو گئی تو کمیونٹی اس کو نکال کے باہر بھی پھینک دیتی ہے. ہمارے یہاں تو اس قسم کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو اگر وہ سسٹم لانا ہے تو بالکل لائیں, آئی ول بی ویری ہیپی کہ جہاں پر لیکن وہ سسٹم چینج بھی پھر آپ ہی لوگ مل کے کریں گے نا. وہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بھی پھر آپ ہی لوگوں کو کوئی سٹیپ لینا پڑے گا, کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اس پر مشاورت کرنی پڑے گی. دیکھیے اگر کرنے کو آئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب ہم کرنے کو آئے تو پھر ہم 18ویں ترمیم بھی لے آئے, تو یہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے کراچی کے مسئلے مسائل کا, پھر آپ مجھے بتائیے کہ الیکٹرک کا کیا ہوگا, کہ الیکٹرک کو کون سنبھالے گا؟ حکومت سندھ تو سنبھال نہیں سکتی, میئر تو سنبھال نہیں سکتا, وفاقی ہے جس کے پاس 25% شیئر ہیں, نیپرا بھی ان کا ہے. تو اس کے اوپر آج تک مجھے آپ بتائیے جب بھی کہ الیکٹرک نے کراچی کی عوام کو رلایا ہے تو وفاق نے کیا کیا ہے؟ حال ہی میں جو بارشوں میں رلایا, اس کے بعد تو انہوں نے ان کی نرخوں میں اضافہ کر دیا. صحیح, یہ 25-26% جو کہ الیکٹرک کے شیئرز ہیں وفاق کے پاس, اس پر اسد عمر کا بیان بھی آیا تھا کہ اگر کہ الیکٹرک کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوئی تو پھر ہم اس کو وفاق جو ہے وہ سوچے گا اس پر کہ کیا کرنا ہے اور اپنے زیر انتظام ان سارے معاملے کو کس طریقے سے لینا ہے. لیکن معاملات نہیں چلتے. اچھا چلیں نقوی صاحب یہ بیانات سے نکل جائیں آگے سر, اور یہ بھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ آل پاورفل میئر اگر چاہیے تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم تبدیل کر دیں, پولیس پھر ان کی اپنی ہوتی ہے, سیلریز ان کی وہ خود دے رہے ہوتے ہیں, اکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر, اور لوکل باڈیز کا تو چلیں 18ویں ترمیم میں بھی ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ وہاں تک ہم جاتے ہی نہیں ہیں, نچلی سطح تک اختیارات منتقل کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. پہلے بھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ سپریم کورٹ کی مرہون منت ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت خود سے تیار نہیں تھی کروانے کے لیے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک بل کا تعلق ہے, ہم نے امپاورڈ میئر کے لیے اور امپاورڈ چیئرمینز کے لیے بل جمع کرا دیا اسمبلی میں, اور اس کی کاپی میں نے تقریباً تمام میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے. مظہر عباس صاحب کو بھی بھیجی ہوئی ہے, سب کو بھیجی ہوئی ہے, اور اسمبلی میں وہ قانون اویلیبل ہے. مرتضی وہاب, سعید غنی صاحب, آپ کے ناصر حسین صاحب, سب نے اکنالج کیا کہ ہمیں مل گیا ہے, اور ہم اس طرح باقی جماعتوں کو بھی بھیج دیا. تو قانون تو ہم نے لکھ دیا, اب اس کے اندر سب کو ایک جگہ پہ آ کے یہ ایگری کرنا ہے کہ یہ قانون ہمارے ایشوز کو سیٹل کر دے گا. نیت سے ہر کام شروع ہوتا ہے, اور نیت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ تقریر سے ہوتا ہے, جملوں سے ہوتا ہے, تحریر سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کوئی کام آگے شروع ہوتا ہے. اگر صرف
نہ تقریر میں آئے گا نہ تحریر میں آئے گا تو آغاز کام ہی نہیں ہوگا. انسان کی خلوص نیت یہ اپنی طرف سے لے کے آئیں, ہم اپنی طرف سے لے کے آئیں گے, کام ہو جائے گا. ورنہ اگر میں نے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو میں سب سے پہلے کہہ سکتا ہوں کہ 12 سال پہلے جو قائم علی شاہ صاحب نے تقریر کی تھی, آج 2022 میں جا کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس تقریر کے مقابلے جو انہی نے اس وقت بیانات دیے تھے کہ کراچی میں بس, کراچی کی سیوریج کا نظام, کراچی کی ماس ٹرانزٹ, کراچی کے اندر ہم یہ کریں گے, سندھ میں یہ کریں گے, سندھ کے بچوں کا صاف پانی, سندھ میں سٹنٹنگ ختم کریں گے, تعلیمی معیار بلند کریں گے. ہر تقریر 2008 کی دیکھ لیجئے اور اس میں سے کتنے ہدف حاصل ہوئے ہیں وہ عوام کو بھی پتہ ہے, نظر بھی آتا ہے. اب وہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی, آج آپ کا وہ موضوع نہیں ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو اجتناب کر رہا ہوں اس کے اوپر سے. جہاں تک تعلق ہے, ہر بڑے منصوبے میں بڑے مسائل آتے ہیں. بڑے منصوبے بڑے مسائل کو بڑے لوگ ہی ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم نے چھوٹا بن کے ان کو ڈیل کرنا ہے اور آپس میں لڑتے رہنا ہے تو پھر جیسے اسد عمر نے کہا تمام مل کے ہم دونوں کو جوتے مارے گی. اور اسامہ قادری صاحب کے لیے تو میں حیران ہوں کہ امین بھائی جو ہیں وہاں موجود ہیں, وہ سگنیٹری ہیں اس کے, اور اس کے بعد یہ باتیں ایسی کرتے ہیں. تو اس کے معنی پہلے تو یہ امین صاحب کو کی کلاس لیں یہاں پروگرام آنے سے پہلے کہ آپ نے یہ کیا کر کے آئے. اچھا ٹھیک ہے, اگر ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اس سے کہ ان کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ اور بات کرتے ہیں, باہر کچھ اور بات کرتے ہیں. یہ ٹو فیسڈ پالیسی نہیں چلتی. دیکھیں ایک رکھے نا کہ یا تو ان کو یقین ہے ابھی بسم اللہ کی ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور 2 دن بعد پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یقین ہی نہیں یہ کام ہوگا. تو پھر بھائی آپ پہلے ہی کہہ دیتے, بیٹھتے ہی نہیں. should have not signed. چلیں جواب دیں. میں لاجیکلی معذرت کے ساتھ میں جو ہے لاجیکلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. سنیے فردوس صاحب, میں لاجیکلی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس بات پہ غور کر لیجئے کہ یہ جو ہے مجھ سے کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس پہ. نہیں, میں اپنی عوام کو سمجھاؤں گا کہ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ سندھ حکومت نے یہ کہا کہ 40 ارب روپے جو ہے وہ پر ایئر جو ہے وہ کراچی شہر پہ خرچ کرے گی. 285 ارب روپے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال میں یہ منصوبے مکمل ہوں گے, لاجیکلی مجھے بتا دیجئے کیسے خرچ ہوں گے. ابھی تو آپ نے وفاقی حکومت کو میں اتنا مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ بینک سے جو آپ نے قرض لینا ہے اس کی صورتحال کہاں تک پہنچی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو آپ نے قرض لینا ہے وہ کہاں ہے. آپ پیسے خرچ کرنے کی یقیناً بات کر رہے ہیں, میرے لیے خوشی کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امین الحق صاحب کیونکہ موجود ہیں نا, بالکل موجود ہیں, لیکن یہ 2040 تک میں آج یہاں پر کہہ رہا ہوں جو 24 منصوبے ہیں. اگر اجازت بریک سے واپس آ کے بات کر لیں سر. نقوی صاحب بریک کے لیے جانا ہے مجھے سر, بریک سے واپس آ کے اس پہ پلیز بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قادری صاحب کوئکلی ذرا مکمل کر لیجئے, پھر نقوی صاحب غالباً رسپونڈ کریں. میں یہ بات کہہ رہا تھا نقوی صاحب کہ مجھے جو ہے نا وفاقی حکومت سے تو کوئی ایسا خاص شکوہ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے جو 40 ارب روپے سالانہ کراچی شہر پر لگانے ہیں, وہ لگانے کی صورت کیا ہوگی ذرا مجھے بتا تو دیجئے کہ کون سے پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیو کر رہی ہے اور کون سے لگائے گی. 285 ارب روپے کا اس نے کہا ہے کہ یہ لگائے گی, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ 4 سے 5 سال میں تو صرف سندھ حکومت کے 285 ارب روپے لگیں گے اگر وہ لگانے پر آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ورلڈ بینک کا قرضہ ہے وہ کب تک آ جائے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا قرض کب تک آ جائے گا. 285 ارب روپے جو چائنیز حکومت سے لینے ہیں قرض, ہم قرض کے اوپر جو ہے وہ کراچی پر لگانے کی بات کرتے ہیں جس کا وجود نہیں ہے ابھی, اور ایک طرف جو ہے 3000 ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ہم جو ہے یہاں سے ٹیکس جمع کر کے دے دیتے ہیں. لیکن وہ مظہر صاحب کی بات بھی صحیح ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, ایشو یہ بھی ہے کہ لگ جائے. میں صرف مظہر صاحب
کی بات میرے بڑے ہیں مدر صاحب، میں ان سے یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ اور انتہائی خوشدلی کے ساتھ کہ یقیناً سرکولر ریلوے بننی چاہیے، K4 کا منصوبہ مکمل ہونا چاہیے جو 15-20 سال سے تعطل کا شکار ہے، S3 کا منصوبہ مکمل ہونا چاہیے. خوشائن بات ہے کہ اگر وہ 1100 ارب روپے میں یہ سب چیزیں ان پر کام شروع ہو جائے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا. مظہر عباس صاحب یہ بتائے گا، چلیں ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات ہے، کتنے ارب ترقیاتی پیکج آ گیا، کہاں لگے گا، دوسری طرف جو ہم بار بار بات کریں، جو نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کو بھی انہوں نے بھیجوایا تھا کہ جو بل انہوں نے جمع بھی کروایا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر ہم نے سسٹم کو تبدیل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات کے ساتھ میئر ہو اور تمام نظام جو ہے آپ کا تبدیل ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو پائیں گی، ان کا اتفاق ہو پائے گا؟ اس میں بل نہیں ہے. دیکھیے میں نے دیکھا ہے فردوس نقوی صاحب کا، اس میں کچھ چیزیں کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن یہ کہ مثلا یہ کہ میٹروپولیٹن پولیس جو ہے، جس طرح شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دوسرے ممالک کی ڈائنامکس مختلف ہیں، تو آپ نے 2013 میں جب ایکٹ بنایا تھا تو ان ڈائنامکس کا تو آپ کو پتا تھا نا، آپ کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اچھا رول ماڈل ہے تو ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے. کراچی دیکھیے ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کل میں ہارون رشید صاحب کے بھی پروگرام میں کہا، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. جس معاشی ہب کا حال ہم نے اتنا برا کیا ہوا ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم صرف اس کو گریب کرنا چاہتے ہیں، پاور گریب کرنا چاہتے ہیں، پاور دینا نہیں چاہتے. ہم پولیٹیکل پاور بھی لینا چاہتے ہیں، ہم فائنینشیل پاور بھی لینا چاہتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو پاور بھی لینا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے چیزیں نہیں آگے بڑھیں گی جب تک آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں آئے گی کہ اگر کراچی بہتر ہوگا، کراچی خوبصورت ہوگا، کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. کراچی کی معیشت سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، اس پورٹ سٹی کو خدا کے لیے نظر آنا چاہیے. ہم سمندر ہمارے پاس ہے، ہم اس سمندر کو پاور گریب کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پاور دینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، چند ہی آخری لمحات ہیں پروگرام کے، میں چاہ رہی ہوں شرمیلا صاحب آپ ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے، پھر میں نقوی صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیے سعدیہ، میں اس بات پہ تو بالکل اگری کرتی ہوں کہ کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں، جس طریقے سے K4 ہے یا کراچی کی فائر فائٹنگ اسکیم ہے یا جو کراچی کی ضروریات ہیں جو پروجیکٹس کی، وہ تو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں نہیں پرواہ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، یہ دس از دا پرابلم کہ پیسہ آئے گا کہاں سے. کیا ہم لون لیں گے؟ کیا وفاق کس میں مدد کرے گا؟ کیا سندھ حکومت خود جنریٹ کرے گی؟ کیونکہ اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کوئی بھی صوبائی حکومت خود نہیں کر سکتی. اب انہوں نے پشاور میں PRT بنایا ہے، اس میں ADP نے ان کو میجر فنڈز دیے ہیں، تو کوئی بھی صوبائی حکومت ایک پروجیکٹ پہ اتنے اربوں روپے نہیں لگا سکتی نا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی چائنیز لون ہے 250 ملین کا. یہ وہ قاضی صاحب جو بات کر رہے تھے ابھی وہی کہ ورلڈ بینک سے پیسہ آیا نہیں ہے، تو پھر کیسے ورلڈ بینک سے دیکھیے پیسہ تو آئے گا نا، اسٹیگرڈ اوور پیریڈ آف 3 ایئرز، یہ نہیں کہ راتوں رات پیسہ آ جاتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ پریس کانفرنس سن لیتے چیف منسٹر کی تو ان کو پتا ہوتا. وہاں تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیل بھی دی گئی تھی، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھجوا دوں کہ کتنا پیسہ ہے، چائنیز لون کتنا ہے، ورلڈ بینک کتنا دے رہا ہے، سندھ حکومت کتنا لگا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے کتنا پیسہ آ رہا ہے، وفاق کتنا دے رہی ہے. تو یہ دیکھیے شراکت داری تو ہوتی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہاں تو پروجیکٹس، میگا پروجیکٹ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے فائنانس ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پولیٹیکل ول کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی میں تو پولیٹیکل ول ہے. اور ابھی جو مظہر صاحب نے بات کی کہ جی ڈائنامکس ہمیں 2008 میں پتا تھا، ہمیں پتا تھا بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کر پائے کیونکہ MQM نہیں مانتی تھی. ہمارے کولیشن میجر کولیشن پارٹنر تھے 2008 سے 2013 کی حکومت میں، بہت سارے ایسے معاملات تھے. میں کیا پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تھی، MQM نہیں مانتی تھی، اس لیے یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکی. لاسٹ کامنٹ ذرا نقوی صاحب سے، میں کیونکہ آخری 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. فردوس شمیم نقوی صاحب لاسٹ کامنٹ سر. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹی کو اگر چلانا ہے تو اس کے مینجمنٹ اسٹرکچر کو صحیح کرنا لازم ہے. نہ پروجیکٹس کچھ کام کریں گے جب تک اس شہر کا مینجمنٹ اسٹرکچر امپاورڈ نہیں ہوگا.
میں مدر بھائی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کمزوری نظر آئیں گے آپ اس کی نشاندہی کیے یا ہم امپروو کریں گے، لیکن اس میں صرف سیاستدانوں کا کام لیجسلیٹ کر کا یہ نہیں ہے کہ آپ کمنٹری کریں، آپ ہمیں دیجئے مشورے، ہاں آپ ویلکم کریں گے ان مشوروں کو، لیکن شرمیلا کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2013 والا نظام نہیں چل سکتا، دیٹ از اے پروون فیلئر۔ آپ نے اس کو 7 سال چلا کے آپ نے یہ اس کے کفن کے اوپر آخری یہ کمزوریاں جو بل میں ہیں وہ بھی دور ہوں، اور پھر اس پہ باقی سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور اس بل پہ، اس نظام کی تبدیلی پہ اکٹھی ہوں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسامہ قادری صاحب، مظہر عباس صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ، فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔